बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। अगर अपनी तजावीज़ हों तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें। हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर कोई तजावीज़ अच्छी मिल जाए तो उन पर अमल भी करते हैं। तो अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू है इसराइल और यूएई के मुआहदा के बाद हर तरफ इसराइल और मुस्लिम ममालिक के तल्लुकात ही ज़ेर बहस हैं। तो इन्हीं दिनों में इसराइल ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने पाकिस्तान से अपने तल्लुकात की नवीयत का जो 70-72 साल हिस्ट्री है वो बयान की है। इसराइल ने बताया है कि हमारे पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात हैं। तो ये एक उनका रोज़नामा है हार्ट्स, उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है और इसमें इसराइल ने ये बताया है कि इसराइल के कायम होते ही पाकिस्तान भी 1947 में कायम हुआ और इन्हीं दिनों में इसराइल की रियासत ज़बरदस्ती मार्द वजूद में आई कि उन्होंने पहले मुसलमानों का से ज़मीन ख़रीदी और एक वसी रकबा ख़रीदने के बाद उधर एक रियासत यहूदी रियासत का ऐलान कर दिया। दुनिया में कभी दुनिया की तारीख़ में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुल्क किसी मुल्क में कुछ लोग जाएं, वो रकबा ख़रीदें और उस ख़रीदे हुए रकबे को एक आज़ाद स्टेट डिक्लेयर कर दें। तो ये एक गासिब रियासत थी। तो शुरू में उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एक ख़त लिखा जिसमें इसराइल ने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे साथ आप अच्छे तल्लुकात बनाएं, हम ट्रेड करेंगे, हम तरक्की करेंगे, हम दफ़ा में एक दूसरे का साथ देंगे। तो हमारे कायद मोहतरम ने इस ख़त का जवाब देना ही गवारा नहीं किया और उसको इनका जवाब फ़िज़िकली दिया, लफ्ज़ों में नहीं, ख़तों में नहीं। तो कुछ दिनों के बाद अक्टूबर में यूएनओ में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कायद आज़म ने अपनी तकरीर में इसराइल की पॉलिसी और इसराइल की इस गासिब रियासत को अपनी तकरीर में खूब लताड़ा और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और उस दिन से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़े कर दी और आज तक तकरीबन पाकिस्तान अपनी उसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। अरब जिनकी इसराइल के साथ मसला है उनमें से कई ममालिक इसके साथ पहले भी उर्दन और मिस्र इसके साथ पहले बैकडोर डिप्लोमेसी और फिर एलानिया इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और इसराइल के साथ उनके अच्छे रवाबत हैं और बड़े अरसे से हैं। और अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक मुआहदे के तहत इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो किन किन शराइत के तहत और उसका क्या फ़ायदा और नुकसान है। फ़िलहाल हम उनके इसराइली अखबार हार्ट्स की में जो उनकी खुफिया रिपोर्ट शाया हुई है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने हर मोड़ पर इनकी मुखालफत की और अरब इसराइल के दरमियान होने वाली जंगों में भी अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा लिया और 2 जंगों में तो असला और वैसे मदद की और तीसरी और आखिरी जंग में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया और पाकिस्तान के इन शदीद हमलों की वजह से इसराइल को सहराए सीना का इलाका भी खाली करना पड़ा और बहुत से इलाके जो अरबों से छीन लिए गए थे पाकिस्तानी बरी और फ़ज़ाई फ़ौज ने वो वापस अरबों को लेकर दिए। और उसके बाद तकरीबन 18s में जो पाकिस्तान में से लोग गए और उन्होंने PLO फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी जिसके सरबराह उन दिनों यासर अरफ़ात थे उसमें बाकायदा शमूलियत इख्तियार करनी शुरू की और इसराइली के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी मुजाहिदों ने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मिलकर फ़लस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार करके दू बदू जंग में भी हिस्सा लिया। उसके बाद पहला बाज़ाब्ता जो बैकडोर डिप्लोमेसी है इसको भी इत्तफ़ाक़न ही कह सकते हैं कि तुर्की के शहर अंकारा में इस इसराइली रिपोर्ट के मुताबिक 1998 यानी कि 1998 में
اس وقت کے صدر رفیق طارڑ اور اسرائیلی صدر کے درمیان پہلا اتفاقی رابطہ بھی ہوا۔ تو یہ بات چیت سلام دعا کی حد تک ہی رہی، جس کو نہ کبھی تسلیم کیا گیا اور نہ اس کا کبھی اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا رابطہ ہمارا اس رپورٹ کے مطابق ہوتا ہے تو وہ تو پاکستانی اخبارات میں بھی یہ تصویریں شائع ہوئی تھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں 2005 میں اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے فرانس میں ملاقات کی، جو پہلا عوامی سطح پر رابطہ تھا جسے دونوں ملکوں نے تسلیم بھی کیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مارچ 1986 میں جنرل ضیاء الحق نے PLO سے اسرائیل تسلیم کرنے کے بارے میں کہا تھا، لیکن اس وقت کے جو PLO کے سربراہ تھے وہ اس بات پر اسرائیلی رپورٹ کے مطابق کہ یاسر عرفات زارو قطار رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عربوں سے تو اس امید ہی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں، جس پر جنرل ضیاء نے اپنے اس ارادے کو منسوخ کر دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں جو بھی ان کے ذہن میں پلان تھا اس کو کینسل کر دیا۔ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی کوششیں کی گئیں، لیکن اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہر دور کی مضبوط ترین اپوزیشن جماعتیں، دائیں بازو کی سیاسی اور سب سے بڑھ کر مذہبی جماعتیں اور دینی طبقہ ڈٹ کر سامنے آیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق حیران کن بات یہ ہے کہ بھٹو جیسے لبرل اور سیکولر لیڈر نے بھی اسرائیل کے معاملے میں دائیں بازو کی سیاست کی حمایت کی، حالانکہ ان دنوں میں جو فلسطینی سربراہ تھے وہ بھی بڑے لبرل تھے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1994 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے غزہ کا دورہ کرنا چاہا، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ اس کے لیے اسرائیل سے رابطہ کرنا پڑے گا تو محترمہ نے یہ کہہ کر وہ دورہ منسوخ کر دیا کہ وہ اسرائیل سے رابطہ نہیں کریں گی۔ اسرائیل یہ بھی سمجھتا ہے کہ انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان دوستی ہو، کیونکہ پھر ان کی دال نہیں گلے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی نتیجہ کیا گیا ہے کہ موجودہ وقت بہترین ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور OIC عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ بالاکوٹ میں انڈیا کی سٹرائیک اور 5 اگست کے اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاک انڈیا کشیدگی کے ماحول میں عرب ممالک نریندر مودی کو اعلیٰ ترین ایوارڈ دے رہے تھے، انڈیا کے ساتھ بھاری سرمایہ کاری کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ کو OIC کے اجلاس میں بھی مدعو کیا گیا۔ پھر کوالالمپور سمٹ میں بھی شرکت سے پاکستان کو روکا گیا۔ تو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISI جنرل فیض حمید اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور زیادہ تر قیاس آرائیاں یہی ہیں کہ ادھر پاک عرب تعلقات اور عرب اسرائیل تعلقات ہی زیر بحث آئیں گے۔ ماضی میں بھی اسرائیل وایا امریکہ اور وایا سعودی عرب پاکستان کو صلح، امن، آپس میں رابطوں کے پیغام بھجوا چکا ہے۔ اسرائیل یہ نہیں مطالبہ کرتا کہ پاکستان مجھے تسلیم کرے، بلکہ اسرائیل یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میرے ساتھ ریلیشن بنائے اور ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ہم دونوں ملک چلیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ بعد میں ہم اس موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے کیوں اسرائیل کو تسلیم کیا، کیا فائدے متحدہ عرب امارات نے حاصل کیے اور کیا فائدے اسرائیل کو حاصل ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ قرقاش نے اس کے بعد ایک بیان جاری کیا تھا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو ہم نے اس معاہدے کے ذریعے روک دیا ہے، اور اگلے دن ہی اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان آ گیا کہ ہم نے معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں رکھی کہ ہم اپنی زمین کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہاں، دوستوں کے کہنے پر اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ فلسطین کے حق میں جو ایک پلس پوائنٹ بتا رہے تھے متحدہ عرب امارات، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ان کا اپنا ذاتی مفاد کا معاملہ ہے، اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں میں ان کو مدد درکار ہے اب یہودیوں کی۔ متحدہ عرب امارات ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور پراکسی وار سے خوفزدہ ہے کہ شام میں، لیبیا میں، یمن میں جو اثر رسوخ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جنرل قاسم سلیمانی بھی کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انقلاب کے بعد ایران کو
سے انقلاب کو برآمد کریں گے، اس کو ادھر تک نہیں روکیں گے، یہ پوری اسلامی دنیا تک ہمارا انقلاب ایکسپورٹ ہوگا۔ تو اس قسم کے دعووں کی وجہ سے اور ایران کی پراکسی وار سے متحدہ عرب امارات خوف زدہ ہے اور سعودی عرب بھی خوف زدہ ہے، اور اندرون خانہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ صرف یہ رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے پہلے متحدہ عرب امارات سے اعلان کرایا گیا ہے۔ آج تک ناظرین آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی پالیسی میں کہیں 19-20 کا بھی فرق آیا ہو۔ یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی پالیسی پر دونوں گامزن رہتے ہیں۔ کبھی کوئی 19-20 کا 1%، 2% بھی ان کی پالیسی میں، پاکستان ہو یا اسرائیل ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو یا ترکی ہو، کسی موقع پر بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی پالیسی میں کبھی کوئی دونوں کی پالیسی میں فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہیں اور یک جان دو کالب ہیں، تو کبھی ان میں کوئی نہیں، ان کی پالیسی میں ہمیشہ مماثلت پائی گئی ہے۔ تو سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا اور وہ پاکستان کو پر بھی زور دے گا کہ وہ بھی تسلیم کر لے، کیونکہ پاکستان کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے عربوں پر اخلاقی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے۔ ان کی عوام بھی یہ بات سوچ رہی کہ جو پاکستانی ہماری مدد کو آئے تھے، جن کا کوئی ڈائریکٹلی معاملہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ آج تک تسلیم نہیں کر رہے۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں ریاستیں ایسی ہیں، دنیا میں بہت کم ایسے ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئی ہوں۔ ایک پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور دوسری یہ یہودیوں کی ریاست ہے، یہ یہودی مذہب کے نام پر یہ بنائی گئی۔ تو دونوں میں شدید مذہبی جذبات پائے جاتے ہیں، دونوں ہی اپنے اپنے نظریے کے قیدی ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کبھی بھی یہود و نصارہ کی ان سازشوں میں آئے اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں اس پر بہت پریشر پڑے گا۔ بات کر رہے UAE کی، اور اس کے علاوہ ان کے معاہدے میں یہ آیا ہے کہ یہ اس کے ذریعے اپنی تجارت کو بڑھائیں گے اور نقل و حمل کے رابطوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ٹریڈ کو بڑھائیں گے اور دفاع میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور معاشی میدان میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس پورے معاہدے میں کہیں آپ کو جو متحدہ عرب امارات کا اور اسرائیل کا ہے، فلسطین کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ پورے معاہدے میں آپ کو مسلم امہ نظر نہیں آئے گی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے امہ فار سیل کر دیا ہے، اور سعودی عرب بھی یہی کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کو بھی اس پر مجبور کرے گا۔ لیکن پاکستان، ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے حکمران، پاکستان کے مجاہد کمانڈر، پاکستان کے آرمی چیف کبھی یہ ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان تو مارد وجود ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر آیا ہے، تو اب بھی دو قومی نظریے ہے، وہ یہودی ریاست ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق بھی جو یہودی ہمارے دوست ہو نہیں سکتے، اور پاکستان اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، نہ ماضی میں کیا ہے۔ تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات OIC میں پاکستان یا مسلم امہ کے یہ بڑے ہیں، اور بڑوں نے آج اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، امہ کے مفادات کو فروخت کر دیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ جلدی واپس آئیں اور مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، نہ کہ ایران اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی لڑائیوں میں یہودیوں کا ساتھ لیا جائے اور مسلم امہ کو مزید کمزور کیا جائے۔ ناظرین، آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ عربوں کو جلد از جلد ہدایت دے۔ سعودی عرب کے پاس خادم الحرمین شریفین کا بھی عہدہ ہے، ہمارے لیے وہ بہت معتبر مقام ہے، بہت محترم ہے ان کی شخصیت۔ پاکستان کی بارہا موقعوں پر انہوں نے مدد بھی کی ہے، لیکن ماضی میں جب تیل نہیں نکلا تھا تو پاکستانی بھی ایسے ہی اپنے سعودی بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ پاکستان میں بھی سعودی جو ہے زکوٰۃ تک لینے آئے تھے، پاکستانی بھی اپنی زکوٰۃ سعودیوں کو دیا کرتے تھے۔ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، آج سعودی بھائی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن خدا را آپس کی لڑائیوں میں اسرائیل کے بازو بن کر اسلام کا نقصان نہ کریں، اور استدعا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔